डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12 के लिए उर्दू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, उर्दू के पेपर के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक और रिक्वेस्ट, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू का जो पहला सवाल होगा उसमें आपको 2 इक्तिबास दिए जाएंगे। दोनों में से आपको किसी एक इक्तिबास के आखिर पर जो सवाल होंगे उनके जवाब लिखने होंगे। ठीक है, तो दोनों इक्तिबास के आखिर पर 4 सवाल होंगे। ठीक है, तो टोटल वो 4 सवाल 8 मार्क्स के रहेंगे। ये तो बहुत आसान होता है, जितने भी नसरी असबाक हैं उन्हीं में से ये पैसेजेस लिए जाएंगी। दूसरे सवाल में आपको जितने भी नसरी असबाक हैं यानी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से टोटल 4 सवाल पूछे जाएंगे। 4 में से आपको सिर्फ 2 के जवाब लिखने होंगे और वो 2 जवाब 6 मार्क्स के रहेंगे। तो सवाल नंबर 2 के लिए आपको कौन कौन से सवालात को अच्छे से देखना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपका है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। तो यहाँ से आपको इन 4 सवालों को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ये सभी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप जो 12वीं जमात की जो प्लेलिस्ट है आप उसको चेक करें, वहाँ पर देखें, सभी टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा सबक है नमक का दारोगा। तो उस चैप्टर से आपको टोटल ये 3 सवालात अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद है गुजरा हुआ ज़माना। इस सबक से आपको टोटल 5 सवालात को अच्छे से तैयार करना है। ये सभी सवालात मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको मेरी वीडियोज़ में स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उसके बाद है खाका मीना कुमारी। तो इस खाके से आपको टोटल 2 सवालात अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद है सबक मुर्गबाजी। तो यहाँ से टोटल 5 सवाल बनते हैं, तो आप इन 5 सवालों को भी अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद मरहूम की याद में। तो इस सबक से सिर्फ 2 ही सवाल इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से याद करेंगे। इन सभी के जवाबात बहुत छोटे छोटे हैं, 3-3, 4-4 लाइनों में इनके जवाब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब से आपको टोटल ये 3 सवालात अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद यूनेस्को की छतरी, और यहाँ से बनते हैं टोटल 5 सवालात। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए, जितने भी नसरी असबाक हैं उनसे खुलासा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप खुलासा याद नहीं करेंगे, लेकिन आप खुलासों को अच्छे से रीड कर लेना, ताकि जितने भी नसरी असबाक हैं उनमें से अगर कोई सवाल आया तो आप आसानी से लिख सकते हैं। वैसे ये सवालात जो मैंने आपको दिखाए, अगर आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा सवाल आपको नसरी असनाफ पर नोट लिखना होगा। ये सवाल 4 मार्क्स का रहेगा। तो इसके लिए आपने नॉवेल, इंशाया, अफसाना और खाका, इन 4 पर नोट तैयार करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपने यही नोट 10वीं जमात में भी किए थे। ठीक है, तो आपने उन्हीं को लिखना है। एक और बात कि आपने 40 अल्फाज से ज़्यादा नहीं लिखना है, 40 से 50 अल्फाज। ठीक है, तो 40 से 50 अल्फाज कितने बनते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाइनें जो आप लिखेंगे। ठीक है, नॉवेल, इंशाया, अफसाना, खाका, इन पर मैंने अपने चैनल पर नोट अपलोड कर दिया है, आप अच्छे से उनको तैयार करें। चौथा सवाल है शामिल निसाब नस्र निगारों में से पूछे गए सवालात में से एक की हालत ज़िंदगी या अदबी खिदमात पर नोट तहरीर करना। तो ये सवाल भी 4 मार्क्स का है। तो जितने भी नसरी राइटर्स हैं यानी अदीब हैं, तो आपने कौन कौन से अदीबों की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमत तैयार करनी है। एक आ गया प्रेमचंद, सर सैयद अहमद ख़ान, पीतरस बुखारी और मुजतबा हुसैन। प्रेमचंद आपने 10वीं जमात में भी किया था, वही लिखना है। सर सैयद अहमद ख़ान भी 10वीं जमात में आपने किया था।
یہ دو تو آپ کو آلریڈی آتے ہوں گے. اب پطرس بخاری اور مجتبیٰ حسین ان کی حالت زندگی اور ادبی خدمات آپ کو یاد کرنی ہوگی. 5واں سوال ہے شامل نصاب نظموں یا مثنوی میں سے پوچھے گئے دو بندوں میں سے ایک کی تشریح کرنا. دیکھیے ایک اور بات، غزلوں کی تشریح ہے وہ آپ کو نہیں پوچھی جائے گی. جتنی بھی غزلیں ہیں ان کے اشعار کی تشریح آپ کو یاد نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایگزام میں جو نظمیں ہیں یا جو مثنوی ہے وہاں سے آپ کو تشریح کرنے کے لیے دو بند دیے جائیں گے اور دو میں سے آپ کو کسی ایک بند کی تشریح کرنی ہوگی. تو کل ملا کر یہ سوال 8 مارکس کا رہے گا. تو اس کے لیے ایک آرزو، حسن اور مزدوری اور اے شریف انسانوں، ان کے بندوں کی تشریح آپ اچھے سے تیار کریں گے، یعنی ان نظموں کی تشریح آپ اچھے سے تیار کریں گے. ٹھیک ہے، ایک آرزو، حسن اور مزدوری اور اے شریف انسانوں. اور یہاں پر آپ کو 2 فائدے ہوں گے. اگر آپ ان کی تشریح اچھے سے تیار کریں گے تو انہی سے آپ کو خلاصہ اور مرکزی خیال بھی پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 فائدے آپ کو ہونے والے ہیں. آپ ان تینوں نظموں کے اشعار کی تشریح اچھے سے تیار کریں. اس کے بعد 6 سوال میں آپ کو شامل نصاب شعری اصناف یا غزل گو شعرا میں سے کسی ایک کی حالات زندگی یا شعری خدمات کا جائزہ. تو یہاں پر آپ کو یہ سوال 6 مارکس کا رہے گا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، غزل کی تعریف اور فن پر نوٹ، یہ تو آپ 10ویں جماعت میں بھی کر چکے ہیں، بہت آسان ہے. وہی 10ویں جماعت والا ہی آپ کو 12ویں جماعت میں بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میر تقی میر کی حالت زندگی یہ بھی آپ کر چکے ہیں، صرف غزل گوئی آپ کو کرنی ہے. مرزا غالب کی حالت زندگی یہ بھی کر چکے ہیں اور اس کی بھی غزل گوئی آپ کریں گے. ساتھ ہی حیدر علی آتش کی حالات زندگی یہ بھی آپ 10ویں جماعت میں کر چکے ہیں اور اس کی غزل گوئی کریں گے. صرف بعد میں آپ نے پروین شاکر کی حالات زندگی اور غزل گوئی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اگر آپ پروین شاکر کو چھوڑ دیں گے تو بھی غزل میر تقی میر، مرزا غالب اور آتش کی اگر آپ حالات زندگی اور ان کی غزل گوئی کرتے ہیں تو بھی آپ کو انہی میں سے ایک سوال ضرور پوچھا جائے گا، یعنی ان میں سے ایک آپشن آپ کو ضرور ملے گا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 7واں. یہاں پر آپ کو جو آپ کے نصاب میں شامل نظمیں ہیں جیسے ایک آرزو، حسن اور مزدوری، اے شریف انسانوں، یہ تینوں نظمیں شامل ہیں آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں. ان تینوں کا آپ خلاصہ اور مرکزی خیال یاد کریں گے. یاد رہے خلاصہ یا تو خلاصہ پوچھا جائے گا یا پھر مرکزی خیال. یہ سوال 4 مارکس کا رہے گا. اس کے بعد 8ویں سوال کے لیے آپ کو جو شعری اصطلاحات ہیں ٹوٹل آپ کو 4 دی جائیں گی، یہاں پر 4 ہے. ٹھیک ہے، 4 شعری اصطلاحات میں سے 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ کو مطلع پتہ ہونا چاہیے. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور مطلع کے بعد اگر غزل میں دوسرا مطلع ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. قافیہ، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. مقطع، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. شاہ بیت، غزل کا سب سے اچھا شعر شاہ بیت کہلاتا ہے. اس کے بعد تضاد، یعنی شعر میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد میں ہوں، یعنی اپوزٹ ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد حسن تعلیل ہے، تلمیح ہے، استعارہ ہے، تشبیہ ہے، تجنیس ہے. ان کو بھی آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے. یہ سب ویسے میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پر شعری اصطلاحات بائی بنیاد اردو تو آپ کو یہ مل جائیں گے، یا اس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس کے بعد ہے شامل نصاب تحریکات، رجحانات یا داوستان وغیرہ سے متعلق پوچھے گئے 2 سوالات کے جوابات لکھنا. تو 9واں سوال یہ 12 مارکس کا ہے. یہاں پر آپ کو 4 آپشنس ملیں گے. 4 میں سے آپ کو 2 کے جواب لکھنے ہوں گے. ترقی پسند تحریک، یہ آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے. دبستان لکھنؤ کی شعری خصوصیات، دبستان دہلی کی شعری خصوصیات، مرزا غالب کی خطوط نگاری یا مکتوب نگاری، یا پھر علی گڑھ تحریک. تو 1 2 3 4 5 اگر آپ 5 میں سے پہلے تین کو اچھے سے یاد کرتے ہیں یا آخری 3 کو اچھے سے یاد کرتے ہیں تو آپ کو انہی میں سے 2 آپشن ضرور پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی اگر آپ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں 1 2 3 4 5 میں سے کوئی 4 کر لینا. ٹھیک ہے، 5 میں سے کوئی 4 کر لینا.
اس کے بعد 10واں سوال ہے، یہاں پر یا تو آپ کو ایک درخواست لکھنے کے لیے پوچھی جا سکتی ہے یا پھر ایک خط. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، فیس معافی کی درخواست آپ آلریڈی جانتے ہیں، جرمانہ معافی، پکنک جانے کی درخواست ہے، ڈسچارج سرٹیفکیٹ کی درخواست ہے، یا بھائی بہن کی شادی کے لیے چھٹی کی درخواست. یہ تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کیونکہ یہ ہم 10ویں اور 11ویں میں کر چکے ہیں. اس کے بعد مان لو آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے، تو آپ نے آپ کے ایریے میں جو نزدیکی پولیس اسٹیشن ہے، تو SHO کے لیے آپ نے ایک درخواست تحریر کرنی ہے کہ میرا موٹر سائیکل جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے. تو پیٹرن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، باقی آپ بیچ میں خود بھی بنا سکتے ہیں. یا تو آپ یہ اپلیکیشنس اچھے سے تیار کریں، یا پھر ان خطوط کو آپ اچھے سے دیکھ لینا. اپنے چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی میں دلچسپی لینے کے لیے خط لکھیں، یا پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں حصہ لینے کے لیے خط، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یا 10ویں جماعت کے امتحان کی کامیابی پر دوست کے نام خط، یا پیسے بھجوانے کے لیے والد صاحب کے نام خط، یا اپنے بھائی بہن کی شادی پر دوست کے نام دعوت کا خط، یا چچا کے نام بھیجے گئے گفٹ کے لیے شکریہ کا خط. یا پھر اپنے والد کو گھر کی جانکاری دینے کے لیے خط لکھیں کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے. مان لو آپ کے والد جو ہیں وہ گھر سے باہر ہیں کام پر، تو آپ ان کو خط لکھ کر پورے گھر کا حال و احوال بتائیں گے. تو یہ خطوط آپ کو تیار کرنے ہیں. تو کل ملا کر خط آپ کو یا درخواست آپ کو 4 مارکس کی پوچھی جائے گی. اس کے بعد 11ویں سوال میں آپ کو 150 الفاظ پر ایک مضمون تحریر کرنا ہوگا. تو مضمون کے لیے آپ کیا کریں گے، سائنس کے فائدے یا سائنس اور زندگی. مان لو سائنس پر کچھ بھی اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ سائنس کے فائدے ہی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ماحولیاتی آلودگی کے مضر اثرات، یعنی جو انوائرمنٹل پولیوشن ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. جنگلات کے فائدے یا جنگلات کا تحفظ، ٹھیک ہے، جنگلات کو بچانا کیوں ضروری ہے. علم کے فائدے، کھیلوں کی اہمیت، انٹرنیٹ کے فائدے یا موبائل فون کے فائدے، یہ ایک ہی بات ہے. کشمیر کے کسی ایک صحت افزا مقام کی سیر یا میری زندگی کا مقصد. آپ ان سبھی کو اچھے سے تیار کریں گے. ان میں سے یقیناً آپ کو 1-2 ایگزام میں ضرور پوچھے جائیں گے. اس کے بعد ہے 12ویں نمبر پر اخباری رپورٹ. تو اخباری رپورٹ کا جو سوال ہے یہ 6 مارکس کا ہے. تو آپ نے اس کے لیے ان سبھی ٹاپکس کو اچھے سے دیکھنا ہے. جموں شری نگر جو نیشنل ہائی وے ہے، لگاتار بارشوں کی وجہ سے بند ہونے کے اثرات کے بارے میں ایک اخباری رپورٹ تحریر کرنی ہے. یا آپ کے محلے میں کسی سڑک حادثے کی اخباری رپورٹ آپ کو تحریر کرنی ہے. یا آپ کے اسکول میں منائے گئے یوم والدین، 15 اگست، یوم جمہوریہ، یوم اساتذہ کی اخباری رپورٹ تحریر کرنی. سیلاب یا بھاری برف باری کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کی آپ ایک اخباری رپورٹ پیش کریں گے. یا اپنے محلے کی گلی کوچوں کی خستہ حالت پر ایک اخباری رپورٹ آپ لکھیں گے. تو یہ اخباری رپورٹ آپ کو 6 مارکس کی پوچھی جائے گی. اس کے بعد آخری سوال معروضی سوالات، یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنس. تو اس کے لیے آپ کو گرامر سے ہی یہ 6 سوالات پوچھے جائیں گے. تو گرامر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، محاورے، حروف کی اقسام، ترکیب نحوی، تذکیر و تانیث، مرکبات، افعال ہے، افعال فعل کی جمع، صفات صفت کی جمع، ٹھیک ہے، یعنی صفت کی اقسام، فعل کی اقسام، جتنے بھی مرکبات ہیں جیسے مرکب توصیفی ہے، مرکب اشاری ہے. یہ آپ کو میری ترکیب نحوی کی جو 40 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں یہ مرکبات آپ کو مل جائیں گے. تو ترکیب نحوی آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، ترکیب نحوی بائی بنیاد اردو. تو 2 ویڈیوز ترکیب نحوی کی آپ کو ملیں گی. ایک 20 منٹ کی ہے، وہ شارٹ کٹ میتھڈ سے میں نے سمجھائی ہے، لیکن دوسری 40 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد شعری صنعت، یعنی جو شعری صنعتیں ہیں وہ بھی آپ نے اچھے سے تیار کرنی ہے. یہ بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا. سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو پلے لسٹ 12ویں جماعت کی ہے آپ وہاں پر دیکھیں، سبھی ویڈیوز کو آپ اسکرول کریں، سبھی ٹاپکس آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.